बैंकों से तो हम भी ले सकते हैं कर्जा। कोलैटरल हुकूमत सिंध देगी, वो अरेंज करेगी। 1 करोड़ रुपए का कर्जा और टर्म्स उसके फाइनली में प्रॉबेबली 3 साल का कर्जा होगा और उसका इंटरेस्ट हुकूमत सिंध भरेगी। प्रिंसिपल उन्हें वापस करना होगा। 1 करोड़ रुपए का कर्जा जो लेना चाहे वो मिलेगा, तो उसके लिए भी हमने इंतजाम किया है। आखिर में गुल प्लाजा, मेरा नहीं ख्याल है, मुझे पता है कि अब वो इस काबिल नहीं है कि उसकी मरम्मत की जाए, उसको गिराना ही पड़ेगा। जो ओनर्स हैं, जितनी दुकानें हैं, सिर्फ उतनी दुकानें दोबारा बनेंगी, एक दुकान ज्यादा नहीं बनेगी, 1 स्क्वायर इंच ज्यादा नहीं बनेगा। हाँ, अगर उसको प्रॉपर बनाने के लिए, जो कि 1979 में या 2003 में 18वीं तरमीम से पहले SBCA ने और KBCA ने, या उस वक्त KBCA ही था, KBCA ने प्रॉपर एग्जिट रूट्स और फायर अरेंजमेंट्स यहाँ रखी थी। वो अगर उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगी यूटिलिटीज वगैरह के लिए, वो बनेंगी। दुकान यानी रेंटेबल पोर्शन 1 स्क्वायर इंच ज्यादा नहीं होगा। ये इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध बनाएगी। ये दुकानें तैयार करके कोशिश ही होगी कि 2 साल के अंदर ये तैयार हो जाए, ताकि जब वो अपनी टेम्परेरी जगहों से वापस जहां पे पहले थे उसी जगह पे उसकी, अगर ग्राउंड फ्लोर पे थी, फर्स्ट फ्लोर पे थी, सेकंड फ्लोर पे थी, जिस जगह पे दुकान थी उसी जगह पे उसको दोबारा आबाद किया जाएगा। हाँ, उसमें जरूर ये होगा कि जो पहले इलीगैलिटीज 18वीं तरमीम से पहले, जो गंद 18वीं तरमीम से पहले किया गया था, 18वीं तरमीम के बाद हम इंश्योर करेंगे। ये बाकियात जो है ना, जो आहिस्ता आहिस्ता वो मोमेंटम जो है बड़ी स्लो निकलता है, लेकिन इतने बड़े सानिए के बाद वो इंशाअल्लाह 18वीं तरमीम के गंद को साफ करते हुए, वो गंद पैदा करने वालों की जबानें बंद करने के लिए, जो कि आइन जानते नहीं है, पता नहीं, मैं तो 2 आर्टिकल बता दिए, 148, 149 पढ़ता रहा कि अब कहां लिखा है कि वफाक आके किसी सूबे के हिस्से को कंट्रोल कर सकती है। ऐसी कोई चीज नहीं है। खैर, मैं नहीं जाता, बिल्कुल कर लेंगे बहस। ठीक है जी। तो ये इंशाअल्लाह ये पूरा प्लान है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। 1 करोड़ रुपया जिन लोगों की शहादत हुई है इस वाक़े में, उनके लवाहिकीन के लिए पर पर्सन, हर शॉप ओनर को, बेनिफिशियरी को, शॉप ऑक्यूपेंट को, जो भी आप कह लें, जो कि उधर अफेक्ट हुआ है, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और ये अगले हफ्ते इंशाल्लाह हो जाएंगे। हमने KCCI, और ये KCCI के थ्रू दिए जाएंगे ताकि वो लोग ट्रांसपेरेंटली इसको देखें। KCCI को ऑलरेडी हमने कमेटी बना दी है, उनसे कहा है और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है कि हर शॉप ऑक्यूपेंट से उसकी इन्वेंट्री के बारे में पूछे कि उसका नुकसान क्या हुआ है, वो उनको पैसे दिए जाएंगे। हम इंशाल्लाह अगले 2 महीने में वो ऑल्टरनेट दुकानों का इंतज़ाम, टेम्पररी दुकानों का इंतज़ाम, मेकशिफ्ट दुकानों का इंतज़ाम कर देंगे कि वो अपना कारोबार दोबारा कर सकें। 1 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट कोलैटरल, वो इनके लिए इंशाल्लाह हुकूमत सिंध अरेंज करेगी। और फाइनली गुल प्लाजा को इसी हालत में, इतने ही स्पेस के साथ, इतनी ही रेंटेबल या जो दुकानें बनाया जाएगा। ये जो है सारे स्टेप्स हैं। अच्छा जी, बिल्डिंग्स ऑडिट होती हैं, बड़ी बातें हुई थी, पता नहीं 2024 का खत उठा के ले आए कि 2024 में जो खत KMC से निकला था वो CM तक पहुंचा नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। वो खत पहुंचा था, मैं CM नहीं था उस वक्त, वो खत पहुंचा था, उस पर कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन अब टीवी का मुंह कौन बंद करे, मेरा वास्ता नहीं है। मैं आपके सामने जवाब दे आपको बता रहा हूं, ऐसी कोई चीज नहीं थी। वो 2024 का खत 4 शाहराहों के लिए था, जिसमें गुल प्लाजा तो थी नहीं। उसके अलावा ऑडिट हुए, गुल प्लाजा के भी ऑडिट होते रहे। गुल प्लाजा का ऑडिट जून 2024 में हुआ है, आखिरी
جولائی 2025 میں ہوا ہے، اور اس کے اندر وہ جو کوتاہی ہیں انفارچونیٹلی، اور میں اپنی یہ مانتا ہوں نا کہ یہ ڈرا بیکس ہیں جو ہے ہمارے حکومتی نظام کے، کہ بتا دیتے ہیں کہ یہ شارٹ کمنگز ہے لیکن اس پہ اسٹیپس نہیں لیتے. تو وہ آڈٹس بھی ہوتے رہے، ان کو بتایا جاتا رہا، ایسا نہیں ہے کہ ان کو بتایا نہیں تھا کہ آپ کے کیا کیا. لیکن اگین میں کسی پہ اس وقت ویسا الزام نہیں دوں گا. آگے جاتے ہوئے جو بلڈنگ کے آڈٹس ہو رہے ہیں وہ کنٹینیو، ہم نے وہ ڈپٹی کمشنرز کے انڈر بھی ایک آڈٹس شروع ہوئے ہیں جو کہ آخری دسمبر 2025 میں یہی گل پلازا کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، بتائیں دسمبر 2025 میں شارٹ کمنگز بتائی گئی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر انتظامیہ کہیں جا کے سیل کرتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی یہ تو آپ نے روزگار لوگوں کا بند کر دیا. یہ پرابلمز ہیں، لیکن اب میرا خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. زندگیاں سب سے زیادہ قیمتی، ہم نے یہ ہونا چاہیے، پہلے ہی ہونا چاہیے تھا لیکن آگے جائے کریں گے. تو آڈٹ ہوگا. جو نان کمپلائنٹ بلڈنگز ہیں ان نان کمپلائنٹ بلڈنگز کو ہم مختصر وقت دیں گے کہ وہ اپنی نان کمپلائنٹ بلڈنگز جو ہیں ان کو ہم مختصر وقت دیں گے کہ وہ اپنا پورا کریں، جو کمپلائنس کریں، نہیں تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور ان کو سیل بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ آلریڈی شروع ہو گیا ہے. 268 بلڈنگز کا آڈٹ کیا پچھلے 4-5 دنوں میں ہو چکا ہے. ان کو کہہ دیا گیا ہے، اور اگر انہوں نے وہ کمپلائنس نہیں کی تو ان کو سیل کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اکٹھے ہو کے یہ بھی کیا ہے کہ فریگمنٹڈ ہے بہت چیزیں. ہمارے پاس 1122 ہے، ہمارے پاس KMC کا فائر ہے، ہمارے پاس سول. اب 1122 صوبائی حکومت کے اندر ہے، KMC کی فائر سروس KMC کے انڈر ہے. سول ڈیفنس وہ 1122 ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے. پھر ہمارا سندھ ایمرجنسی کا SIHS جو ہوتا ہے انٹیگریٹڈ ایمرجنسی ہیلتھ سروسز، وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہے. ہماری جو سول ڈیفنس ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے. تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے، ہم نے میئر صاحب کو بھی بٹھایا، ان ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بھی بٹھایا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان سب کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کیا جائے گا. ایک جگہ پہ ہوگا تاکہ رسپانسبلٹی پراپر فکس کی جا سکے. کہ پرانا نظام چل رہا تھا، انفارچونیٹلی میں یہ مانتا ہوں کہ پہلے یہ ساری ہونی چاہیے کہ 15-16 سال یا 17 سال ہو گئے، لیکن اتنے بڑے سانے کے بعد اگر آتے ہیں تو اس کو بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں تنقید آپ ضرور کریں، بیجا تنقید کی بجائے آپ اگر اس کی اصلاح کے لیے کوئی تنقید کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم. میں بڑی غور سے سنتا ہوں، لیکن اگر آپ اس کے تحت اپنا کوئی ہڈن ایجنڈا چلانا چاہیں گے تو وہ آپ کو اجازت نہیں ہوگی، وہ پھر آپ زیادہ اس سے نہیں ہونا چاہ رہا. اچھا جی، ایک اور چیز جو ہم نے فیصلہ کیا، میرے پاس پرسوں وفاقی وزیر کامرس آئے تھے اور ان سے میں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے یہاں انشورنس کا سسٹم نہیں ہے. میں اس ایوان کے ذریعے، اور میں نے کہا ہے آلریڈی لاء ڈپارٹمنٹ کو، کہ ایک لیجسلیشن تیار کریں کہ ہم مینڈیٹری یعنی انشورنس جو ہے لازمی انشورنس کا ایک قانون بنائیں، اور ہر بلڈنگ ڈفرینٹ جو ہوتے ہیں آپ کے ایسے ڈیمیج فائر کے لیے، ارتھ کوئک کے لیے، یا اور فلڈنگ کے لیے، یہ اگر نقصانات ہوتے ہیں تو اس میں انشورنس کی جا سکے. اور وہ انشورنس کی بھی کیٹیگرائزیشن ہوگی. آبویسلی جو بلڈنگ ان ساری چیزوں پہ پوری اترتی ہے اس کا انشورنس پریمیم بہت ہی کم ہوگا، جو نہیں اترتی اس کا پریمیم زیادہ ہوگا. اگر وہ بہتر کیٹیگری میں آ جائے گا تو پریمیم کم ہو جائے گا. اس سلسلے میں ہم لیجسلیٹ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے کہا گوئنگ فارورڈ، جو میں نے بتایا کہ بلڈنگوں کا آڈٹ ہو رہا ہے، اس پہ کمپلائنس بالکل سب دیکھیں گے. اور میں تو کہوں گا کہ کہیں پہ بھی کوئی نشاندہی کرے تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اس سے ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. اگر آپ ہمیں بتائیں گے ہماری یہ غلطی ہے، ہم خوش ہوں گے. لیکن اگر آپ، پھر میں کہوں گا
کہ اپنا ہڈن ایجنڈا کوئی چلائیں گے، یعنی 18ویں ترمیم. یہ پہلی بار نہیں ہوا. یہ جب مزے کی بات بتاتا ہوں، یہ تو پتہ چلتا ہے نا، جو میں کہوں گا صوبہ سندھ جن کو ایک آنکھ نہیں بھاتا وہ یہ کرتے ہیں. پچھلی حکومت میں بھی، یعنی جو 2018 سے 21 تک حکومت تھی، اس میں بھی یہ بات شروع ہوئی تھی کہ کراچی کو حوالے کر دو. یہی 148 149 اس وقت بھی وہ جو لوگ تھے ان کو میں نے کہا یار بتاؤ تو اس کو کیسے انٹرپریٹ کرو گے 148 149 کو. یہی باتیں کی تھی انہوں نے. اس وقت بھی نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے یہی بات کی. 18ویں ترمیم جس کو یونانیمسلی سب نے پاس کیا تھا، اور یہ میں نے بتایا یہ سارے گند 18ویں ترمیم سے پہلے کے ہیں جو ابھی ہمیں صاف کرنے پڑ رہے ہیں. تو یہ ہڈن ایجنڈا کوئی نہیں ہونا چاہیے. ادروائز آپ ضرور تنقید بھی کریں، آپ ضرور نشاندہیوں جو ہماری غلطیاں ان کی نشاندہی کریں، اور انشاءاللہ ہم اس پہ برا نہیں مانیں گے. ہم آپ کی جو تجاویز ہوں گی ان کو بڑی غور سے ان پہ جو ہے کنسیڈر کریں گے. تو یہ چیزیں میں کہہ رہا ہوں. آخری چیز جو میں آلریڈی کہہ چکا ہوں، میں نے ہوم منسٹر صاحب کو کہہ دیا ہے کہ FIR داخل کی جائے تاکہ اتنے لوگوں کی جو جان گئی ہے اس کی ریزنز پتہ چل سکے، سب کو چلے، اور اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جس کو سزا ملنی ہوگی اس کو سزا بھی ملے گی. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں. میں پھر بتانا چاہ رہا ہوں اسپیکر صاحب آپ کی توجہ کے لیے کہ میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے رول 261 سب رول 1 کے تحت. سب رول 2 پڑھ لیں. اس اسمبلی کے انفارمیشن کے لیے اگین مجھے ابھی کافی سال ہو گئے ادھر، بہت انسٹرومنٹس ہیں کوئی چیز ریز کرنے کا، لیکن میری اسٹیٹمنٹ کے جواب میں آپ نے پتہ ہے کہ کیسے چلانا ہے. بہت بہت شکریہ. میں ایک بار پھر جو لوگ جن کی ڈیتھس ہوئی ہیں اس اندوناک المیے کی وجہ سے، ان سب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، ان کے لواحقین کو صبر کی اللہ تعالیٰ طاقت دے، اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اور یہ عہد آپ کے سامنے ایک بار پھر کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کبھی بھی ایسے المیوں میں، یہ پہلے بھی ہوئے ہیں، جیسے میں نے بتایا بولٹن مارکیٹ، ٹمبر مارکیٹ، کوآپریٹو مارکیٹ، کراچی شہر کے اندر سیلاب آئے ہیں، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ہم نے گھر بنا کے دیے ہیں. جب بھی ایسے المیے آتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہمیشہ لوگوں کے ساتھ کھڑی رہتی ہے. ان کی جو دکھ ہے اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ازالہ کرنے کی بھی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں. پھر میں کہوں گا لیکن اگر ہمارے اوپر بیجا کوئی اور اس میں لا کے، اس میں نے بتایا نا یہ کون کون میئر تھے، کون کون کیا تھے، بڑی المیے کی بات ہے نا کہ جو صاحب 91 میں 8 سال بعد، بیک ڈیٹ میں 8 سال بعد لیز کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور اپنے آرڈر سے کرتے ہیں، وہ آج قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کر رہے تھے. بڑی اچھی بات ہے، ان کو دکھ کا احساس ہوا، لیکن شاید وہ بھی یاد کر لیتے تو اچھا ہوتا. بہت بہت شکریہ اسپیکر صاحب. میں اگین سارے ممبران سے کہوں گا کہ جو بھی آپ کی تجاویز اس سلسلے میں ہوں آپ دیں. اگر آپ نے بات کرنی ہے تو ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقے کے تھرو بات کریں. بالکل کہیں. بہت شکریہ جی.